गुमराह एपिसोड 102। आबी ने ड्राइवर से एक जगह तो छीन ली थी, मगर सीट दो आदमियों को सहारा नहीं दे रही थी। आबी ने एक लहजे के लिए ब्रेक पर पांव रखकर दरवाजा खोला और ड्राइवर को बड़े जोर से बाहर धकेल कर बोला, जा उतर चल अंगूर की औलाद, ये गाड़ी तुझे शाम को किराए समेत तारिक रोड पर मिल जाएगी, दूसरे चौक पर। ड्राइवर ने दरवाजे से लटकने की कोशिश की। वो बुरी तरह चीखने लगा, मगर मैंने पिस्तौल उसके सामने कर दिया। उतर जा साले, क्या बकबक लगा रखी है, जा, अल्लाह तुझे और टैक्सी देगा। मैंने उसके हाथ पर पिस्तौल का दस्ता दे मारा। एक दिलदोज चीख मारकर उसने दरवाजा छोड़ा और सड़क पर उलटकर दूर जा गिरा। आबी ने उसी घड़ी एक्सीलेटर पर पांव का जोर दिया और टैक्सी को 60 मील ऊपर उठाकर आगे बढ़ाने लगा। सड़क उस घड़ी बिल्कुल ही वीरान पड़ी थी। कराची शहर के लोगों ने रमजान आते ही अपना मुंह बुकल में दे दिया था। जिंदगी कुछ थम सी गई थी। कोई आधे मील आगे निकलकर आबी ने एक जगह गाड़ी रोक दी। अब चल उतर यार, वो साले जगह जगह नाकाबंदी कर चुके होंगे, उनके पास वायरलेस भी तो होता है। ठीक है, ये गाड़ी तो उधर किसी ओट में खड़ी कर दे, इधर इस गली से आगे निकल कर। मैंने बाएं हाथ की आबादी की तरफ इशारा किया। आबी ने मेरे कहने पर गाड़ी गली के कोने में खड़ी की और फिर उससे जरा आगे जाकर हालात का जायजा लेने के बाद जब हम पीछे मुड़े तो हमें उस वक्त पुलिस की गाड़ी सामने की बड़ी सड़क पर दौड़ती नजर आई। वो किसी तरफ देखे बगैर आगे बढ़ गए थे। आबी ने वहां गाड़ी रोककर खुद को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया था। सूरज अभी तक नहीं निकला था, मगर हमारे अंदर आग भड़क उठी थी। प्यास ने हम दोनों को निढाल कर दिया था। आबी ने अपने खुश्क होंठों पर अजीब बेबसी से जुबान फेरी। वो ऐसा झटका लगा था हम दोनों को कि हमारे हौसले की सारी खरी खोटी चवन्नियां खर्च हो गई थी। प्यास ने मेरा भी बुरा हाल कर रखा था। कुछ ही दूर हमें एक छोटी सी मस्जिद के मीनार दिखाई दिए। चल यार, उस मस्जिद से ही पानी पी ले, मेरी तो टंकी ही खाली हो गई है इस चक्कर में। ये कहकर आबी ने अपने कदम तेज कर लिए। मैं भी उसी धुन में था कि कोई ऐसी जगह है जहां से हम 2 घूंट पानी पी सके। नल हमें मस्जिद के बाहर ही मिल गया। सच्ची बात है, उस रोज हमारा वहां से बच निकलना एक मौजज़ा था, वरना जिस तरह पुलिस ने उस कोठी के सामने वाले हिस्से में जाल डाल दिया था, उसमें से हम किसी भी तरह छनकर बाहर नहीं निकल सकते थे। उनकी मनसूबाबंदी की एक खामी ही थी कि कोठी के अकबी हिस्से को फौरन ही निगाह में ना ला सके, वरना उस तिरमिजी ने उस इलाके का पूरा नक्शा तो उन्हें अच्छी तरह समझा ही दिया था। मगर उनसे हिमाकत ये सरजद हुई कि वो हमें महज 2 आदमी ही समझ बैठे थे और इसी जुम में वो सीधे कोठी के अंदर घुस आए कि वो हमें फौरन ही बेबस कर लेंगे। हालांकि जब वो फाख्ता के शिकार को भी निकलते हैं तो शेर को मारने का सामान लेकर जाते हैं। पानी पीकर हमारी जान में जान आई, मगर जो ही हम ओग झटक कर सीधे हुए, मस्जिद का मुल्ला और उसके साथ चंद नमाजी हमारे गिर्द हो गए। इतने हट्टे कट्टे हो तो रोज़ा भी रख लिया होता, पानी भी पी रहे हो तो मस्जिद के बिल्कुल सामने। मजबूरी है मौलवी साहब, नल आपने लगवाए हैं मस्जिद के सामने है। आबी ने उनको यूं एकदम संजीदा होते देखकर कहा, ये तो अवामुन्नास की भलाई के लिए बरखुरदार, रोज़ाखोरों के लिए नहीं। मौलवी साहब का लहजा बिगड़ने लगा। आबी का भी पारा आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगा। ऐन मुमकिन था कि वो उनसे कोई बड़ी ही तल्ख बात कह देता। इस सूरत हाल से बचने के लिए मैंने कहा, बात यह है मौलाना कि हम सफ़र में हैं और इस शहर में बिल्कुल नौवारिद भी। आपको क्या पता कि हम किस हाल में हैं। चलें भाई जी, हमें देर हो रही है। ये कहकर मैंने आबी के कंधे पर हाथ रखा और हम आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते आगे निकल गए। उन लोगों ने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाते हुए वो दूसरी तरफ निकल गए। अभी हम उस गली से आगे नहीं निकले थे कि दाएं हाथ का एक दरवाज़ा खुला और उसमें से एक बूढ़ी औरत के साथ एक दराज कद बड़ी ही दीदा ज़ेब औरत बाहर आ गई। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ। आबी ने कदम रोक लिए। हमारे सामने फिरदौसी बेगम उस बुढ़िया को सहारा देकर गली में उतर आई थी और अब वो दोनों हमारे आगे आगे चल रही थी। उसको वहां देखकर मेरी सांसें भी ज़ेरो ज़बर होने लगी। वो कोई बड़ी ही खस्ता हाल सी आबादी थी जिसकी पुख्ता ईंटों की गली में जा बजा खड्डे से बने थे। यार, ये इधर क्या कर रही है फिरदौसी बेगम? पता नहीं, हो सकता है ये औरत इसकी कोई रिश्तेदार हो। मगर आबी, ये तो बहुत बुरा हुआ यार, जल्दी से निकल चल। वो तकरीम अहमद हमारे लिए कोठी पर नाश्ता लेकर जा पहुंचा तो खामखा ही मारा जाएगा। मैंने परेशान होकर कहा, मेरा ख्याल है इस फिरदौसी बेगम को निकल जाने दो और हम दूसरी तरफ से बाहर चले जाते हैं। ये कहकर आबी पीछे मुड़ने लगा, मगर ऐन उसी वक्त फिरदौसी बेगम के साथ चलती हुई बूढ़ी औरत का पांव रिपटा और वो लड़खड़ाकर जमीन पर बैठ गई। उसको ऊपर उठाने के लिए फिरदौसी बेगम नीचे झुकी तो अचानक उसकी नज़र हम पर पड़ गई। वो हैरतज़दा सी होकर उस झुकी हुई हालत में हमें यूं देखने लगी जैसे उसे अपनी आंखों पर एतबार ना आ रहा हो।
وہ بڑے ہی حیرت زدہ لہجے میں بولی، یہ آپ کدھر پھر رہے ہیں اس وقت جناب، اس غریب پورا میں؟ یہی سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو اس وقت یہاں دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے۔ یہ تو میری خالہ ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں کل شام سے ادھر ہوں اور اب ان کو اسپتال لے کر جا رہی ہوں۔ بیٹھے بٹھائے ان کا دم گھٹنے لگتا ہے، پتہ نہیں انہیں کیا ہوا ہے۔ تو ادھر ہی رکے، ہم ٹیکسی لے کر آتے ہیں، گلی کے کونے پر کھڑی ہے، آبی نے کہا اور بھاگ کر گلی کے دوسرے کونے میں جا پہنچا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی چل رہا تھا، مگر جیسے ہی ہم ٹیکسی کے قریب پہنچے ہمیں پولیس کی گاڑی میں سے اترتے سپاہی نظر آئے۔ وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی ان کے ساتھ تھا جسے ہم سڑک پر پھینک آئے تھے۔ وہ اپنی گاڑی پہچان کر بولا، وہ رہی جناب، وہ ہے میری گاڑی۔ اور پھر اس کی نظر ہم پر پڑی۔ وہ چیخ کر بولا، یہی ہے وہ آدمی جناب، مجھ سے گاڑی انہوں نے ہی چھینی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح دوڑتا ہوا گلی کی طرف آ رہا تھا۔ آبی کی حاضر دماغی کی میں داد دیتا ہوں، وہ بھاگا نہیں بلکہ مجھے اشارہ کر کے تیزی سے ٹیکسی میں بیٹھا۔ ہمارے پاس بس 1 ہی منٹ کی مہلت تھی۔ آبی نے ٹیکسی اسٹارٹ کی اور پھر بلاخیز رفتار سے اسے آگے بڑھا کر ان لوگوں کے درمیان سے یوں نکلا جیسے وہ انہیں کچل کر رکھ دے گا۔ سپاہی ہمارے اس اقدام کی پیش بندی کے لیے شاید ذہنی طور پر تیار ہی نہیں تھے۔ کچھ لوگوں کی دائیں بائیں آمد و رفت بھی بڑھ چکی تھی، بندوقیں ان کے ہاتھوں میں تھیں، مگر بس وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ آبی نے ٹیکسی کو بلاخیز رفتار سے پولیس کی گاڑی کے قریب سے گزارا اور آگے بڑھ گیا، مگر عین اس وقت جب ہم ان کی گاڑی سے 10 قدم آگے نکل چکے تھے کئی گولیاں ٹیکسی پر لگی۔ پچھلا شیشہ چکنا چور ہوا تو گولی اگلے شیشے کو پھاڑتی ہوئی آگے نکل گئی، اور پھر ہمیں یہ احساس ہوا کہ ان کی گولیاں ایک ٹائر بھی پھاڑ گئی ہیں۔ زبردست دھماکہ ہوا، گاڑی لڑکھڑائی، مگر آبی نے اسے روکا نہیں اور اس کو اسی حالت میں بھگاتا چلا گیا، مگر اس کی رفتار اب واقعی گدھے گاڑی جیسی ہو گئی تھی۔ اس کے عقب نما میں میری نظر پڑی تو میں سمجھا کہ اب بچنا ناممکن ہے۔ پولیس کی گاڑی اب ہمارے پیچھے دوڑی چلی آ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون سا علاقہ تھا، جس سڑک پر ہم چڑھے اس پر ٹریفک بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ آبی نے عقب نما میں اس مصیبت کو اپنی طرف ٹپکتے دیکھا تو بولا، جیلانی، میں گاڑی چھوڑ رہا ہوں، فوراً اتر کر میرے پیچھے آ جا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک عمارت کے سامنے گاڑی روکی اور ہم دونوں دائیں بائیں دروازے کھول کر عمارت کی طرف لپکے۔ پولیس کی گاڑی گھنی ٹریفک کی وجہ سے قدرے سست رفتار ہو گئی تھی۔ ہم دونوں وحشیوں کی طرح بھاگتے ہوئے اس عمارت کی سیڑھیاں طے کرنے لگے۔ وہ کوئی 5 منزلہ عمارت تھی۔ اس کی 3 سیڑھیاں طے کرنے کے بعد ہم ایک راہداری میں پہنچے تو ہمیں احساس ہوا کہ اس کی ہر منزل پر فلیٹ بنے ہوئے ہیں۔ دائیں ہاتھ کا ایک دروازہ نیم وا دیکھتے ہی ہم اس کے اندر جا گھسے اور اس کی چٹخانیاں چڑھا کر آمنے سامنے کی دیواروں سے لگ کر یوں کھڑے ہو گئے جیسے ہم اپنے ہی وجود سے منکر ہو رہے ہیں۔ چٹخانیاں چڑھنے کی آواز فلیٹ میں گونج گئی تھی۔ اس آواز کو سن کر 2 عورتیں سامنے کے لاؤنج میں نمودار ہوئیں۔ وہ دونوں ہی ٹخنوں تک باریک میکسیاں پہنے ہوئے تھیں۔ ہم دونوں کو یوں دیکھ کر وہ سٹپٹا سی گئیں۔ کون ہو تم؟ کیا کرے ہو یہاں؟ ایک نے بڑے ہی تیز لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز سنتے ہی ہمیں احساس ہوا کہ ہم ابھی زندہ ہیں۔ آبی نے ایک دم پستول نکال کر اس عورت پر تان لیا۔ دوسری بھی اس کی زد میں تھی کیونکہ وہ دونوں اب ساتھ ساتھ کھڑی تھیں۔ پستول دیکھتی ان کی رنگت ہلدی ہونے لگی۔ میں نے بھی اپنا پستول نکال لیا اور دوسری عورت کی کنپٹی کے ساتھ اس کی نال لگا دی۔ ہمارے پیچھے پولیس لگی ہے، اگر خون خرابہ نہیں چاہتی ہو تو ہمیں یہاں ٹھہرنے دو، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ورنہ تم دونوں کی لاشیں یہاں رہ جائیں گی، چلو اندر۔ یہ کہہ کر میں نے ان دونوں کو پیچھے دھکیل دیا۔ وہ لاؤنج واقعی بہت خوبصورت لاؤنج تھا۔ سرخ رنگ کا ایک سستا سا قالین اس کے فرش پر دائرے کی صورت میں بچھا تھا۔ 2 صوفے بڑے قرینے سے دیوار کے ساتھ لگے تھے جن کے سامنے دوسری دیوار کے ساتھ ایک بڑا سا ٹی وی رکھا تھا۔ وہ دونوں عورتیں لڑکھڑاتی ہوئی الٹے قدموں پیچھے ہٹی، دونوں ہی ننگے پاؤں تھی۔ ان کی قوت گویائی پستولوں کی دہشت نے سلب کر لی تھی۔ وہ جوان تھی، آبی کے دل سے بھی زیادہ جوان۔ رنگت ان کی سانولی تھی نہ گوری۔ ان میں سے ایک گھبرا کر صوفے پر گر گئی۔ نادانستہ طور پر ان دونوں نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے تھے اور ان کی وہ ترشی ہوئی زلفیں بڑے دل فریب انداز سے ان کے کندھوں پر ناچ رہی تھیں۔ تم چاہتے کیا ہو آخر؟ ہم پناہ چاہتے ہیں بیبی، ذرا سی پناہ، ذرا سی مہلت۔ میں نے اپنا بریف کے صوفے پر رکھتے ہوئے کہا۔ لاؤنج میں بھی ان عورتوں نے کوئی خاص قسم کی خوشگوار خوشبو بکھیر رکھی تھی اور معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ دونوں خوشحال عورتیں ہیں۔ اگر آپ نے شور مچایا تو اس شور میں آپ بھی مریں گی اور ہم بھی۔ ان کو بیڈ روم میں لے چلتے ہیں۔ آبی نے صوفے پر گری عورت کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں نے بریف کیس اٹھایا اور دوسری خاتون کو پستول کی زد میں لے کر سامنے کے کمرے میں دھکیل دیا۔ آبی بھی میرے پیچھے آ گیا۔ عین اسی وقت باہر راہداری میں آوازوں کا شور اٹھنے لگا۔ سپاہی اس عمارت کے اندر پہنچ چکے تھے۔ بیڈ روم ایسا تھا کہ اس کی دیواروں کے ساتھ فرش سے چھت تک آرائشی تختے لگے تھے۔
وہ سارے کا سارا شربتی رنگ کا ہارڈ بورڈ تھا. فرش پر پلاسٹک کا کارپیٹ بچھا تھا اور اس میں 2 فوم کے بیڈ ساتھ ساتھ لگے تھے. ایک طرف عمدہ قسم کی سنگھار میز پڑی تھی. یہ پستول ہٹا لیں، ہم آپ کو بچا لیں گے. دوسری عورت نے اس شور کو سن کر اپنے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے گرا دیے، یوں جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچ چکی ہے. شکیلا، یہ ایک تختہ ہٹا دے، یہ والا. یہ کہہ کر اس نے سنگھار میز پر پڑے ایک چاقو سے دیوار کے کونے میں لگے 2 فٹ تختے کی درز میں دھسا کر ذرا سا دبایا تو وہ تختہ اپنی جگہ سے ہل گیا. اس تختے کے پیچھے خلا تھا، اتنا خلا کہ کئی آدمی اس کے پیچھے آسانی سے کھڑے ہو سکتے تھے. اس نے تیزی سے وہ تختہ دیوار سے الگ کر دیا. وہ 9 فٹ اونچا تختہ اس سے سنبھل نہیں رہا تھا. آبی نے اسے سہارا دیا تو وہ بڑے جمے ہوئے لہجے میں بولی، جلدی کریں، ان کے پیچھے چھپ جائیں. یہ کیا کرتی ہو نجمہ؟ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں؟ صوفے پر گری عورت اپنی میکسی سنبھالتی ہوئی اٹھی. ابھی تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں بی بی، لبے جا مریض ہی سمجھ لیں. میں نے اس تختے کے پیچھے جھانکتے ہوئے کہا. این اسی وقت دروازے پر بڑے زور کی دستک ہوئی تو آبی فوراً ہی اس تختے کے پیچھے جا ٹھہرا. مجھے بھی اس کی تقلید کرنی پڑی. جیسے ہی ہم دیوار کے ساتھ تک کر کھڑے ہوئے، ان دونوں عورتوں نے وہ تختہ تیزی سے اس کی پہلی جگہ پر لگا کر دونوں طرف سے اس کی سطح ہموار کر دی. دروازے پر دستک ابھی جاری تھی. ہم دونوں دم سادے وہاں کھڑے تھے اور ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہم کتنی بڑی حماقت کے مرتکب ہو چکے ہیں. ہم نے مکمل طور پر خود کو ان کے رحم و کرم پر ڈال دیا تھا. وہ ہمیں کیڑے مکوڑوں کی طرح مسل سکتی تھیں. وہ دونوں گندمی رنگ کی جوان صحت مند اور دلکش عورتیں ہمیں وہیں سے عالم بالا کی طرف روانہ کر سکتی تھیں. میرے ارادے کی گردن ڈھلک چکی تھی اور آبی بھی ملیا میٹ ہو رہا تھا. تیسری دستک گونجی تو ایک عورت بولی، جا شکیلا، میں ادھر بستر میں لیٹی ہوں، تو دیکھ کون ہے دروازے پر. شاید گلو بھی آ چکا ہو. تم نے کوڑ خرید لیا ہے نجمہ، پتہ نہیں اب کیا ہوگا. یہ کہہ کر وہ وہاں سے باہر نکل گئی. کمرے کا دروازہ بند ہونے سے ہم یہی اندازہ لگا سکتے تھے. چند ہی لمحوں بعد ہمیں لاؤنج میں کسی کی بھاری بھرکم آواز ابھرتی سنائی دی. ادھر 2 مجرم آ گھسے ہیں، ہمیں ان کی تلاش ہے، ہم آپ کا فلیٹ دیکھیں گے. دیکھ لے جناب، مگر وہ کون لوگ ہیں؟ کسی کو جان سے ہی نہ مار دیں. ان کے پاس تو پستول بھی ہوں گے. ہمارا دروازہ کھلا تھا، ہمارا نوکر گلو ابھی باہر گیا تھا. پلیز تھانے دار صاحب، میرا تو دل ڈوبنے لگا ہے. آپ گھبرائیں مت. یہ بیڈ روم ہے آپ کا؟ جی، یہ 2 بیڈ روم ہیں اور یہ لاؤنج، ہمارا صحن بھی ہے اور ڈرائنگ روم بھی. پلیز آپ دیکھ لیں. شکیلا کمال کی اداکاری دکھا رہی تھی اور وہ تھانے دار تھا جو اس سے مخاطب تھا. میرا خیال ہے وہ بھی میکسی کے معجزوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا. تختے کے پیچھے ہم کھڑے تو تھے مگر ہماری جان ضیق میں پھنس گئی تھی. چند ہی لمحوں بعد ہمیں بیڈ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی. کئی بھاری بھرکم قدم پلاسٹک کے اس فرش پر پڑنے لگے جو اپنی بناوٹ کے لحاظ سے سنگ مرمر جیسا نظر آتا تھا. یہ کون سویا ہوا ہے یہاں پر؟ یہ میری باجی ہے نجمہ. باجی اٹھ جائیں، یہ انسپیکٹر صاحب آئے ہیں. انسپیکٹر؟ نجمہ کی دہشت زدہ آواز ابھری. کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے؟ کوئی واردات ہو گئی ہے؟ اور یہ تم انہیں سیدھی لیے بیڈ روم میں کیوں چلی آ رہی ہو؟ کوئی تمیز ہونی چاہیے تمہیں. نجمہ نے بڑی غصیلے لہجے میں کہا، میں معافی چاہتا ہوں خاتون، دراصل اس عمارت میں 2 مجرم گھس آئے ہیں، ہم ان کی تلاش میں ہیں. کوئی اور بھی کمرہ ہے آپ کا؟ جی، یہ 7 والا کمرہ ہے، وہ میرا بیڈ روم ہے. مگر یہاں کوئی ایسا آدمی ہوتا تو وہ پہلے ہمیں گولی مارتا. آپ سارا گھر دیکھ لیں. کیا ہوا بیگم صاحب جی، کیا ہوا؟ یہ شاید ان کے نوکر گلو کی آواز تھی. یہ کسی ڈاکو کی تلاش میں ہے گلو، ہمارے گھر کی تلاشی لے رہے ہیں. اندھیر مچا ہے شہر میں، روز چوری ڈاکے، روز چوری ڈاکے. نجمہ بڑے ہی غصے سے بولی. اس کے چند ہی لمحے بعد وہ اس تھانے دار کو دوسرے کمرے، غسل خانے اور فلیٹ کا اسٹور روم دکھا کر رخصت کر چکی تو بولی، گلو جاؤ ادھر اردو بازار، یہ کتابیں خرید لانا، ان کے نام میں نے لکھ دیے ہیں. اچھا بیوی لائیں، پر مجھے وہاں 2 گھنٹے لگ جائیں گے، جانا اور پھر آنا. بسوں کے دھکے الگ. دھکے تو لکھے تیری قسمت میں. جا، چلا جا، زیادہ ٹرٹر نہ کیا کر، آدھے گھنٹے کا کام نہیں ہے یہ. واہ بی بی، آدھا گھنٹہ کیسے ہو گیا؟ ابھی مجھے کھانا بھی پکانا ہے. لوگ روزے رکھتے ہیں پر آپ وہ بھی گول کر جاتی ہیں. بکواس نہ کیا کر گلو، میں نے پرچی پر نام لکھ دیا ہے، دکاندار کو دکھا دینا اور بس. وہ ٹھیک کہہ رہا شکلی، یہ چیزیں تم خود بھی خرید سکتی ہو. نجمہ نے بستر سے نکلتے ہوئے کہا. ہمارا دم اب کچھ زیادہ ہی گھٹنے لگا تھا. او نو پلیز، وی ہیو ٹو گیٹ ریڈ آف ہم بیکاز آف یور ہیروز. اس نے بڑے ہی تپے ہوئے لہجے میں کہا. ہاں یو آر رائٹ، بھاگ جا گلو، یہ چیزیں تو بہت ضروری ہیں. نجمہ نے ہنستے ہوئے کہا. اچھا بیگم صاحب جی،
پر آپ میری دوڑیں بہت لگواتی ہیں۔ چند ہی لمحوں بعد گلو ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ بس اب شام تک میری راہ دیکھیں، اگر میں نہ آیا تو سمجھے کہ میں کسی بس کے نیچے آ گیا ہوں، ایسی نوکری ملی ہے کیا آخ تھو۔ وہ باہر نکلا تو ان دونوں عورتوں نے اندر سے تمام دروازے بند کر کے فوراً ہی وہ تختہ اپنی جگہ سے اکھاڑ کر ہمیں باہر نکالا۔ ہم دونوں حبس دم کی وجہ سے بہت نڈھال ہو رہے تھے۔ تازہ ہوا میں پہنچتے ہی ہم نے گہرے گہرے سانس لی، تب کہیں جا کر ہماری جان میں جان آئی۔ ہماری اس حالت کو سمجھ چکی تھی وہ۔ نجمہ بولی، آپ کو تو ہم بغیر پستول کے بھی مار سکتے تھے، اندر تو دم لینا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ ہاں آپ چاہیں تو کیا نہیں کر سکتی خانم، ہم ہی ڈیٹ ہے جو بچ گئے۔ ویسے آپ اطمینان رکھیں، ہم نہ قاتل ہیں نہ ڈاکو، ایسے ہی چکر میں پھنس گئے تھے، گئے نہیں وہ پولیسی ابھی تک۔ آبی نے پلنگ پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے کہا، وہ یہاں سے ہو کر چلے گئے ہیں، ہمیں بہرحال آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی جناب، فلموں میں تو دیکھا تھا مگر آج اپنے گھر میں ہی سب کچھ ہو گیا، اگر آپ اپنا تعارف کروا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ شکیلہ نے اپنی میکسی پر ایک چادر اوڑھتے ہوئے کہا، سارے تعارف اور تعریفیں تو اللہ کو ہی زیب دیتی ہیں خانم، بہرحال ان کا نام SGMM پیرزادہ اور اس خاکسار کو ہاشم خان کہتے ہیں۔ آبی اس وقت اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو پوری طرح پھیلا کر اپنے گالسنے کو ماپ رہا تھا۔ آپ کے انگوٹھے کو کیا ہوا جناب، کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے؟ بی بی جی، جب کوئی مصیبت آتی ہے نا ہم پر تو میں اپنے انگوٹھے اور اس انگشت شہادت کا درمیانی فاصلہ ماپ کر کہہ سکتا ہوں کہ مصیبت ٹل جائے گی یا نہیں، اور اگر وہ ٹلنے والی نہیں ہوتی تو یہ فاصلہ کم ہو جاتا ہے، یہ میرا تجزیہ ہے۔ آبی کی بات سنتے ہی مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ شکیلہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے مسکرا کر رہ گئی، بولی، یہ علم تو ہم نے نہیں پڑھا پیرزادہ صاحب، مگر آپ کے شائستہ لب و لہجے سے میں یہی سمجھی ہوں کہ آپ بڑے اونچے معیار کے پڑھے لکھے مجرم ہیں۔ جی نہیں، مجرم تو اب ہم نہیں ہیں بلکہ محرم بن چکے ہیں، اور ہم آپ کے اس قدر شکر گزار ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے پاؤں دھو دھو کر پیتا رہوں۔ ہاں یہ ضرور کریں، اسی بہانے اس کے پاؤں کی میل اتر جائے گی، مگر یہ بتائیں کہ ہوا کیا تھا؟ نجمہ نے ایک تپائی کھینچ کر ہمارے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا۔ دوسری پر شکیلہ بیٹھ گئی۔ وہ دونوں ہماری اس افراتفری کے فرار کی کہانی سننے کو بےتاب نظر آتی تھیں۔ دراصل ہم نے ایک ٹیکسی والے کو ادھر چندریگا روڈ پر کچھ زیادہ ہی پیٹ ڈالا تھا، شاید وہ مر گیا ہو، پولیس کی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی، ان کو دیکھ کر ہم بھاگے تو وہ لوگ ہمارے پیچھے لگ گئے، بس اتنی سی بات تھی جسے ان لوگوں نے افسانہ بنا دیا، ورنہ ہم تو کاروبار کے سلسلے میں لاہور سے یہاں آئے ہیں، یہ ڈھیر ساری رقم لے کر۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا بریف کیس عمدن ان کے سامنے کھول دیا۔ اس میں دھری اتنے سارے نوٹوں کی گڈیاں دیکھ کر وہ دونوں آنکھیں جھپکا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہوں، مرغے تو شیور کے لگتے ہیں، پلے ہوئے اور گوشت سے پر۔ میرا اندازہ ہے کہ وہ یہی کہہ رہی تھی۔ بریف کیس میں دھرے سگریٹ کے پیکٹوں میں سے ایک پیکٹ نکال کر میں نے کھولا اور بریف کیس کو مقفل کر کے سگریٹ سلگانے لگا، مگر ماچس نہ میرے پاس تھی نہ آبی کے پاس۔ شکیلہ نے سنگھار میں اس کی دراز میں سے ایک لائٹر نکال کر ہمارے سگریٹ سلگا دیے اور بولی، کیا کاروبار کرتے ہیں آپ؟ جو بھی مل جائے، ویسے تو ہم یہاں سے اسکریپ خریدنے آتے ہیں، اگر اس دوران کوئی اور فائدے مند چیز مل جائے تو وہ بھی لے جاتے ہیں، ہاں وہ کوئی عورت ہی کیوں نہ ہو، خاص کر میکسی والی عورت ہمیں زیادہ پروفیٹیبل لگتی ہے۔ آبی نے یہ فقرہ خواہ مخواہ کھینچ کر مارا، وہ کچھ سٹپٹا سی گئی۔ ان کی بات کا برا نہ مانے، یوں ہی مذاق کرتے میرے دوست، دراصل آپ کے اس خوبصورت لباس سے یہ بہت متاثر ہیں۔ آپ کی اس تعریف کا شکریہ، اب میرا خیال ہے آپ چھٹی کریں، وہ لوگ جا چکے ہوں گے۔ نجمہ نے سنجیدگی سے کہا، اگر آپ ہمیں اس عمر میں مروا دینا چاہتی ہیں تو ضرور ہمیں رخصت کر دیں، ورنہ میرا خیال ہے کہ ابھی مسئلہ صاف نہیں ہوا اور ابھی حالات کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ آبی نے سگریٹ کی راکھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ این اسی وقت کسی طرف سے ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ یہ کس کا ٹیلی فون آ گیا اس وقت؟ شکیلہ نے تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا اور لپک کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ آپ کے ہاں ٹیلی فون بھی ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ جی ہاں، ہم دونوں ٹیلی فون کے محکمے میں کام کرتی ہیں، میں سپروائزر ہوں اور یہ آپریٹر ہیں۔ نجمہ بولی، تو یہ ٹھاٹ ہے آپ کے، محکمے کی طرف سے ملا ہے آپ کو یہ فون؟ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنے بچاؤ کے لیے کوئی اور راستہ دیکھنا چاہیے، وہ دوبارہ آ گئے تو مشکل ہوگی۔ نجمہ اب بہت سنجیدہ نظر آتی تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی بلوری آنکھیں عجیب سی سرد مہری کا مظاہرہ کرنے لگی تھیں۔ آپ کو ہمارا یہاں ٹھہرنا اچھا نہیں لگتا، حالانکہ ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم اپنے ہی گھر میں ہیں، ایک قلبی سا سکون محسوس ہوتا ہے آپ کے سامنے بیٹھ کر۔ صرف ہمارے لیے آپ نے اتنی زحمت فرمائی ہے تو ہمیں 2 گھڑی اور جی لینے دیں۔ آبی کی یہ بات سن کر وہ کچھ نرم پڑ گئی۔ آپ نے ابھی تک سچی بات نہیں بتائی، کوئی مشکل آن پڑی تو ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ اپنا جرم تو ہم بتا ہی چکے ہیں، بہرحال
زیادہ نہ کرے دیں تو اچھا ہے آپ کے لیے. ہم صرف اتنا کہیں گے آپ سے کہ آپ ہماری شرافت پر ہر طرح سے بھروسہ کر سکتی ہیں. کہیں تو میں آپ کو بہن کہہ سکتا ہوں. وہ آبی کے ان لفظوں پر ایک بار پھر سٹپٹا سی گئی. میرا بھائی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے پولیس سے یوں منہ چھپانا پڑے. وہ اب بہت لیے دیے انداز میں بات کر رہی تھی اور مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ وہ افراتفری کا ہیجان ختم ہونے کے بعد اب اس نے صورتحال کی بدصورتی پر پوری طرح غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ فوراً ہمیں وہاں سے نکال دے. مگر ہم اس دھتکار کے لیے کسی بھی طرح اس وقت تیار نہ تھے کیونکہ باہر پولیس ابھی تک موجود تھی. ان کے وہاں سے اتنی جلدی چلے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. ابھی ہم اس کو جواب بھی نہ دے پائے تھے کہ شکیلہ ہنستی ہوئی اندر آئی. وہ انور صاحب تھے. یہاں آنے کے لیے پر تول رہے تھے. میں نے کہہ دیا کل دوپہر تک کے لیے میں بہت مصروف ہوں. کیوں روکا انہیں تم نے؟ کیا مصروفیت ہے یہاں ہمیں؟ یہ مصروفیتیں کیا کم ہے؟ یہ دو حضرات، ان سے تو نمٹ لے پہلے. یہ تو ہم سے بہت بدزن ہے مس شکیلہ. ان کا تو بس نہیں چلتا ورنہ یہ ہمیں ابھی باہر نکال دیں. میں نے دوسرا سگریٹ سلگاتے ہوئے شکایت کی. پہلے تو میں بھی یہی سوچتی تھی مگر آپ کو پناہ دے چکے ہیں اور اب آپ کو ہر قیمت پر بچا لینا چاہتی ہوں. میرے خاندان کی یہی روایت ہے. آپ بے فکر ہو کر بیٹھے. شکیلہ نے بڑے ہی فیصلہ کن انداز سے یہ لفظ کہے. میں نے نجمہ کے چہرے پر غیظ و غضب کی لہر سی اٹھتی محسوس کی مگر وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے اٹھ گئی اور بولی، میرا خیال ہے آپ نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا. آپ کا اندازہ صحیح ہے. ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی. میری یہ بات سن کر وہ باورچی خانے کی طرف چلی گئی. شکیلہ پھر تپائی پر ہمارے قریب بیٹھ گئی. ہم آپ کے شکر گزار ہیں مس شکیلہ. کون سے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں آپ؟ جی میں پٹھانوں کے سدوزئی قبیلے کی بیٹی ہوں. میرے والدین لاہور میں رہتے ہیں. مجھے ملازمت کے لیے یہاں آنا پڑا مگر یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم آپ کو یہاں ٹھہرانے کے بعد دھکا دے کر باہر نکال دیں. یہ نجمہ باجی تو ایسے ہی ڈر جاتی ہیں. آپ کو یقین ہے کہ وہ آدمی مر نہیں گیا ہوگا؟ نہیں جی، کوئی ایسی ہلکی پٹائی سے مر تھوڑی جاتا ہے. ذرا اس کے اگلے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے. سر سے ہلکا سا خون بہہ نکلا اور اس کا ایک بازو یہاں کندھے سے ہل گیا تھا مگر اس سے کوئی مر تھوڑی جاتا ہے. آبی نے سنجیدگی سے کہا. شکیلہ مسکرا دی. یہ گویا آپ کے نزدیک مرنے کا سامان نہیں ہے. ہرگز نہیں مس. آپ میری ٹانگ کاٹ ڈالیں یا بازو توڑ دیں تو اس سے میں مر نہیں سکتا. مرتا تو آدمی جب ہے جب اوپر سے آرڈر آتا ہے اور اسرائیل کو بھیج دیا جاتا ہے. آپ کو باتیں بہت کرنی آتی ہیں. باتوں کے سوا آج کل رکھا ہی کیا مس شکیلہ؟ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ایک جگہ کال کر لیں. ہاں کیوں نہیں. آئیے میں آپ کو نمبر ملا دیتی ہوں. یہ کہہ کر وہ اٹھی اور ہم دونوں کو ساتھ لے کر پہلو کے کمرے میں جا گھسی. وہاں مینٹل پیس پر فون یوں رکھا تھا کہ نجمہ کی یہ بڑی سی تصویر اس کے عقب میں ہمیں گھور رہی تھی. وہ بلا شبہ بڑی ہی خوبصورت تصویر تھی. نمبر کیا ہے؟ شکیلہ نے ریسیور اٹھا لیا. میں خود ہی ملا لیتا ہوں. آپ کہاں سر کھپاتی رہیں گی؟ یہ کہہ کر میں نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا. میں نے فردوسی بیگم کا نمبر گھمایا. چند ہی لمحوں بعد کسی نے ریسیور اٹھا لیا. دوسری طرف فردوسی بیگم ہی تھی. اس نے جس طرح مرے مرے لہجے میں ہیلو کہا اس سے میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ بہت ہی پریشان ہے. ہیلو، میں ہاشم خان بول رہا ہوں. سوری، رانگ نمبر. یہ کہہ کر اس نے فوراً ہی فون بند کر دیا. میں ریسیور کو گھورتا ہی رہ گیا. وہ میری آواز پہچانتی تھی. پھر اس نے فون کیوں بند کر دیا؟ کیا ہوا؟ آبی نے پوچھا. اس نے فون ہی بند کر دیا. میرا خیال ہے وہ بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہے. کس سے فون کر رہے تھے آپ؟ شکیلہ نے پوچھا. ایک دوست ہے ہمارا. میری آواز پہچانتا ہے مگر اس نے میری بات ہی نہ سنی. ہو سکتا ہے پولیس اس تک جا پہنچی ہو. شکیلہ کا ذہن بہت تیز چلتا تھا. کون تھا فون پر؟ وہی فردوس خان. مگر پتہ نہیں کیا ہوا اسے. میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا. اس سے ذرا ٹھہر کر بات کرو. میرا خیال ہے وہاں ابھی کوئی گڑبڑ ہے. آبی نے دبی آواز میں کہا. شکیلہ ہماری یہ گفتگو سن کر پریشان ہو گئی. کوئی خاص بات ہے تو مجھے بتائیں. کسی کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو میں پوچھ دیتی ہوں. میری آواز تو وہ نہیں پہچانتے ہوں گے. ہاں، آپ فون کریں اور پوچھیں کہ تکریم صاحب کہاں ہیں. وہ کام پوچھیں تو کوئی بہانہ کر دیں. ریسیور ہاتھ میں لے کر شکیلہ بولی. ہیلو، میں نازیہ بول رہی ہوں. مجھے تکریم صاحب سے بات کرنی ہے. کیا وہ گھر پر نہیں ہے؟ جی، کیا کہا آپ نے؟ انہیں پولیس نے پکڑ لیا ہے. یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیا ہوا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم؟ کیا وہ تھانے میں ہے؟ کس تھانے میں؟ صدر تھانے میں. اچھا، مگر وجہ کیا ہے؟ کچھ بتائیں تو صحیح. کیا آپ کے یہاں پولیس آئی ہوئی ہے؟ مگر کیوں؟ اوہ، ویری سیڈ. میں ان کی کزن ہوں. یہاں لاہور سے بول رہی ہوں.
میرے پاس وہ آپ کا فون نمبر چھوڑ گئے تھے، میں ان کے گھر والوں کو بتاتی ہوں۔ میرا فون نمبر تو کوئی نہیں ہے، میں دوبارہ رنگ کر لوں گی۔ یہ کہہ کر شکیلہ نے فون بند کر دیا۔ اس کی ذہانت مجھے حیران کرتی تھی۔ کیا کہا اس نے؟ کوئی عورت بول رہی تھی۔ اس نے کہا ہے کہ تکریم صاحب کو پولیس نے صبح پکڑ لیا تھا۔ وہ اپنی خالہ کے لیے ڈاکٹر کے یہاں سے دوا لے کر گھر آئی تو اس کے دروازے پر بھی پولیس کھڑی تھی اور اب وہ اسے بھی پریشان کر رہے ہیں۔ تکریم صاحب کو ان لوگوں نے صدر تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ میں تکریم صاحب کے گھر والوں کو بتا دوں تاکہ وہ پیروی کر لیں۔ کہاں سے پکڑا انہوں نے تکریم کو؟ یہ تو اس نے نہیں بتایا۔ آپ کی بڑی مہربانی مس شکیلہ، آپ نے بڑی حاضر دماغی کا ثبوت دیا ہے۔ آپ کے پاس ڈائریکٹری تو ہوگی۔ میری یہ بات سن کر شکیلہ نے الماری میں سے ڈائریکٹری نکال کر مجھے دے دی۔ میں نے اس میں سے ڈاکٹر ترمزی کا نمبر دیکھ کر اس کے دفتر سے رابطہ قائم کیا۔ فون اس کے کسی اہلکار نے اٹھایا۔ ہیلو، کون صاحب؟ جی میں قدیر بول رہا ہوں۔ ترمزی صاحب دفتر میں ہیں؟ جی ہاں۔ کون صاحب بات کریں گے؟ میں ڈی ایس پی عبدالقوی بول رہا ہوں۔ یہ نام میں نے تکریم احمد سے سن رکھا تھا۔ اس نے فوراً ہی مجھے ترمزی سے ملا دیا۔ ہیلو، ترمزی اسپیکنگ۔ میں عبدالقوی ہوں ترمزی صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ جی آپ کی دعا ہے۔ کہیے کیسے زحمت فرمائی؟ میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا تھا کہ اتنے خطرناک مجرموں سے آپ بچ کر نکل آئے۔ او جی، یہ سب تو اللہ کی مہربانی تھی، ورنہ میں تو مارا ہی کیا تھا۔ وہ ایسے ذلیل کے بچے تھے دونوں کہ بس مت پوچھیں۔ وہ پکڑے گئے کہ نہیں؟ میں تو مایوس ہو کر دفتر آ بیٹھا ہوں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں۔ وہ تکریم احمد، ارے وہ بدماش تو ان کے لیے عمدہ کھانے لاتا تھا۔ وہ تو ان کا سرغنہ لگتا ہے مجھے، دیکھنے میں بہت شریف نظر آتا تھا۔ اگر وہ صبح ان کے لیے ناشتہ لے کر نہ آتا تو پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ میں نے تو اسے دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ اس کو نچوڑیں، وہ ساری بات بتا دے گا۔ اسے تو ہم نے باندھ رکھا ہے، مگر وہ کچھ بتاتا ہی نہیں، اور وہ مجرم بھی ہمارے ہتھے نہیں چڑھے۔ ڈاکٹر دھمن اور ڈاکٹر عالیہ تو بیچارے شاید بے ہوش تھے۔ ہاں، اگر وہ ہوش میں ہوتے تو میں ان کو ساتھ لے کر نکلتا، مگر انہوں نے کوئی نیند کی گولیاں کھائی تھیں۔ بیچاری ڈاکٹر عالیہ سے وہ بڑا ہی غلط قسم کا بیان ٹیپ کرواتے رہے۔ وہ بیان انہوں نے لکھ رکھا تھا جسے انہوں نے عالیہ سے زبردستی پڑھوا لیا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر دھمن تو بین الاقوامی شہرت کا مالک ہے۔ وہ ٹیپ کہاں ہے؟ وہ میں نے ٹیپ ریکارڈر سے نکال کر انسپیکٹر سالم علی کو دے دیا تھا، مگر پتہ یہ چلا کہ اسے کسی نے صاف کر دیا تھا۔ پھر بھی اس کا کچھ حصہ محفوظ رہ گیا، لیکن اس سے کسی بات کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس کو آپ نے صاف کر دیا ہوگا؟ جی نہیں، یہ کام ڈاکٹر عالیہ نے ہی کیا ہوگا جناب قوی صاحب۔ ان بدماشوں نے تو ہمارے پیشے کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ ہاں یہ تو ہے ڈاکٹر ترمزی، مگر یہ بات تو اب ثابت ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر دھمن لوگوں کے گردے نکال لیتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے قوی صاحب، یہ سراسر بہتان ہے۔ میں ان لوگوں کو ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ اگر ایسا ہو تو اس قسم کا الزام ہر سرجن پر لگ سکتا ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے ترمزی صاحب کہ تکریم احمد کو ہم چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا۔ اسے مت چھوڑے جناب، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ میں خود شام کو اس سے ملوں گا، میرے سامنے وہ انکار ہی نہیں کر سکے گا۔ خیر دیکھ لیں گے، آپ کی ضرورت ہوئی تو آپ کو بلوا لیں گے۔ آپ تھانے میں نہ جائیں ورنہ وہ خواہ مخواہ بدک جائے گا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اس اثنا میں نجمہ بھی ہمارے قریب آ ٹھہری تھی اور میری باتوں سے وہ سخت حیرت زدہ تھی۔ وہ بولی، جناب خان صاحب یا تو ہمیں اصل بات بتا دیں ورنہ پھر مجھے مجبوراً پولیس کو اطلاع دینی پڑے گی۔ تم ابھی تک اپنی اس اکڑ منہ سے باز نہیں آئی ہو مس نجمہ، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کون لوگ ہیں۔ یہ کہہ کر آبی نے ایک دم غضبناک ہو کر دروازہ اپنے پیچھے بند کر لیا۔ میری بات غور سے سنو، یہ تمہارا احسان ہے کہ ہم یہاں محفوظ ہیں، مگر اپنے اس احسان کو ضائع نہ کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ جیسے ہی راستہ صاف ہوا ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ کیا کرتے ہیں پیرزادہ صاحب؟ یہ خاتون اپنی جگہ سچی ہیں، ان کی پریشانی کی وجہ معقول ہے۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں مس نجمہ، آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو ساری بات بتا دیتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ، ہم دوسرے کمرے میں بیٹھتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں ان سب کو ساتھ لے کر شکیلہ کے کمرے میں جا بیٹھا۔ پھر میں نے بڑے ہی محتاط انداز میں بہت سے واقعات کو حذف کر کے نجمہ کو بتایا کہ کس طرح ان گنت لوگ ایک آدمی کی درندگی کا شکار ہو رہے ہیں اور کس طرح ہم نے اس آدمی کو باندھ لیا، مگر کس طرح ہماری قسمت ہمارا ساتھ چھوڑ گئی اور ہم اس سے انتقام لیے اور اسے بے نقاب کیے بغیر ہی اسے چھوڑ دینے پر مجبور ہو گئے۔ وہ بڑے اطمینان سے میری ساری باتیں سنتی رہی۔ جب میں چپ ہوا تو وہ بہت زیادہ متاثر نظر آ رہی تھی۔ اگر آپ کی باتیں سچ ہیں تو مجھے افسوس ہے کہ میں نے بلا وجہ آپ پر شک کیا۔ آپ کی مجبوری میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ اب آپ میری طرف سے مطمئن ہو کر یہاں رہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی۔ میں آپ سے اپنی اس گستاخی کی معافی چاہتا ہوں مس نجمہ، میں دراصل بہت پریشان ہو گیا تھا۔ آبی نے اپنے لہجے میں متانت اور لجاجت پیدا کرتے ہوئے کہا،
وہ پہلی بار بڑے ہی دل فریب انداز میں مسکرائی۔ آپ کا وہ غصہ برحق تھا۔ بہرحال آپ میری طرف سے بالکل مطمئن رہیں، یہ گھر اور فون آپ کے لیے کھلا ہے، اور وہ ناشتہ وہ بھی تیار ہے، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شکیلہ کو ساتھ لے کر باورچی خانے میں جا گھسی۔ وہ دونوں ملازمت پیشہ عورتیں تھیں اور ان میں خاص قسم کی دلیری پیدا ہو چکی تھی۔ ہم دونوں نے غسل خانے میں جا کر منہ ہاتھ دھوئے اور پھر کنگھی کر کے اپنے حلیے درست کرتے ہوئے ایک بار پھر شکیلہ کے بیڈ روم میں جا بیٹھے۔ وہاں سے اس وقت باہر نکلنا ہمارے لیے ناممکن تھا، کیونکہ ہمیں یہی احساس ہو رہا تھا کہ پولیس اب بھی اس عمارت کو نرغے میں لیے ہوگی۔ بیڈ روم کی کھڑکیاں کچھ نہیں بتاتی تھیں، وہ ایسے رخ پر کھلتی تھی کہ وہاں سے عمارت کا سامنے کا حصہ نظر نہیں آتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ناشتے اور دوپہر کے کھانے سے ہم فارغ ہو گئے۔ نجمہ نے سیدھے سیدھے پراٹھے پکا لیے تھے، دہی پکوڑے اور 3 قسم کی دالیں ساتھ تھیں۔ ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو یہ امید پیدا ہوئی کہ ابھی ہم کچھ دیر اور جی سکتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم تکریم کی مدد کو کس طرح پہنچے، اور پولیس اب فردوسی بیگم کو بھی پریشان کر رہی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ فردوسی بیگم تک کیسے جا پہنچے۔ اپنے طور پر تکریم تو انہیں بتا سکتا تھا کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، فردوسی بیگم پر ان لوگوں نے خواہ ہی پورٹ کی چادر ڈال دی تھی۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو نسمہ بولی، اگر آپ اجازت دیں تو میں فردوسی بیگم سے جا ملتی ہوں، شاید وہ کوئی کام کی بات بتا سکے۔ نہیں، ایسا نہ کریں، خدا جانے وہ کس حال میں ہے، مجھے ذرا اس کی فرم کے جی ایم سے بات کرنے دیں۔ ہاں ضرور بات کریں، اس میں حرج کیا ہے؟ نجمہ نے مجھے اجازت دی۔ جب میں دوسرے کمرے میں پہنچا تو شکیلہ بھی میرے پیچھے لپکتی چلی آئی اور بڑی خاموشی سے میرے قریب آن ٹھہری۔ طلب عباس دفتر میں ہی تھا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں تکریم احمد کا دوست اختر علی ہوں تو وہ میری بات سن کر قدر حیران ہوا۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ دراصل جناب تکریم احمد کی گرفتاری کے بعد پولیس شاید فردوسی بیگم کو پریشان کر رہی ہے، بس میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا تھا۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ جی میں فردوسی بیگم کا پڑوسی ہوں، اسی آبادی میں رہتا ہوں، میری بیوی کا ان سے ملنا جلنا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تکریم احمد کو پولیس نے چھوڑ دیا ہے اور اب وہ ان کے پاس پہنچ ہی رہا ہوگا۔ میں نے مس فردوسی کو تھوڑی دیر پہلے ہی بتا دیا تھا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا جناب، مجھے معلوم نہیں تھا اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی۔ خدا حافظ۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ طلب عباس کی سفارش کام کر گئی تھی۔ میرے ذہن سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ میں نے گھوم کر دروازے کا رخ کیا تو شکیلہ بولی، کیا خبر ملی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ تکریم احمد رہا ہو گیا ہے۔ یہ بہت اچھی خبر ہے، مگر آپ کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ جیسے ہی آپ فردوسی بیگم کے فلیٹ پر گئے پولیس آپ کو رسر ڈال دے گی جناب۔ مجھے بھی یہی ڈر ہے، میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکوں گا مس شکیلہ۔ کوئی مرد بھی ہوتا تو شاید یوں ہمارا ساتھ نہ دیتا۔ یہ کہہ کر میں پہلے کمرے میں جا گھسا۔ شکیلہ میرے پیچھے نہیں آئی، وہ شاید باورچی خانے میں جا گھسی تھی۔ آبی اور نجمہ اس وقت ایک دوسرے کو پوری طرح معاف کر چکے تھے، دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ کچھ پتا چلا وہاں سے؟ یار وہ آدمی کام آ گیا، اس نے تکریم احمد کو رہا کروا کر گھر بھیج دیا ہے۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، اس کا مطلب ہے وہ طلب عباس خاصا 1200 آدمی ہے۔ ہاں معلوم تو یہی ہوتا ہے۔ پلیز مس نجمہ آپ ذرا اس عمارت سے باہر نکل کر دیکھیں کہ صورتحال کیا ہے۔ اگر ممکن ہو تو ہم ابھی یہاں سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ دن تو آپ ادھر ہی گزار دیں، دوسرے کمرے میں سو جائیں اور شام کے اندھیرے میں باہر نکلیں۔ آپ کو کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے پیرزادہ صاحب، میرا خیال ہے ہم یہ دن ادھر ہی سو کر گزار لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا بریف کیس اٹھایا اور شکیلہ کے کمرے میں جا کر پلنگ پر لیٹ گیا۔ آبی کے لیے ان لوگوں نے ایک اور چارپائی ڈال دی تھی۔ ہم اندر سے دروازہ بند کر کے ہر شے اللہ کے سپرد کرتے ہوئے اطمینان سے لیٹ گئے۔ ہمیں یہ فکر نہیں رہی تھی کہ وہ عورتیں ہمیں دھوکہ دیں گی۔ عورتوں کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ حتی الامکان بدی اور تشدد کی راہ پر چلنے سے گریز کرتی ہیں۔ ہاں البتہ انہیں اگر خدا کہیں اقتدار دے دیتا ہے تو ان میں جو نخوت بھر جاتی ہے وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ میں نے بعض چھوٹی چھوٹی استانیوں اور نرسوں کو آپے سے باہر ہوتے دیکھا تھا۔ عورتیں پڑھ لکھ کر کچھ اور زیادہ مغرور ہونے لگتی ہیں اور مردوں کو تو وہ اختیار کا چابک ہاتھ میں آتے ہی ذلیل کرنے پر تل جاتی ہیں۔ ان 2 خواتین کو بھی ہم پر اختیار تو حاصل تھا مگر اقتدار حاصل نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ خود کو ان کے حوالے کر دینے سے ہم ان کی دلی ہمدردیاں جیت لینے میں کامیاب ہو گئے تھے، ورنہ تو وہ شاید پہلے ہی مرحلے میں ہمارا بیڑا غرق کر دیتی کہ پسے دیوار زندہ تو وہ ہمیں ڈال ہی چکی تھی۔ تھانے دار کو تو صرف ان کے اشارے کی ضرورت تھی۔